नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हमारा पारा नंबर 21 है, सूरे सजदा है। चलिए जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 8। सुम्मा फिर जअला बनाया, नस्लहू नस्ल हु उसकी नस्ल, मिन से, सुलालती खुलासे से, सुलालती अब ये इंशाल्लाह ताला देखते आगे, मिन मा इन मिन से पानी से, महीन हकीर। अब बाब मुहावरा देखते हैं। फिर इसकी नस्ल खुलासे से यानी कि हकीर पानी से पैदा की। अब आप ये देखें आयत नंबर 8 में कि अल्लाह ताला बता रहे हैं, पहले कहा गया कि अल्लाह ताला ने बगैर नमूने के इंसान को तख्लीक किया मिट्टी से, और इस आयत में अल्लाह ताला ने एक और अहम कारनामे की तरफ तवज्जो दिलाई कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के इंसान का पुतला अपने हाथ से तैयार किया, फिर इसमें अपने हाथ से रूह फूंकी और एक अजीम शान इंसान वजूद में ले आया, जिसमें अकल है, शऊर है, कुव्वत इरादा है, इख्तियार है, मर्जी है, बुराई और नेकी की तमीज है, सब कुछ इसके अंदर है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी इस्तिताअत दे दी कि वो खिलाफत अर्जी यानी कि जमीन की खिलाफत का बोझ भी उठा सकता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा कारनामा है, वरना वैसे तो अल्लाह ताला का हर कारनामा बड़ा है। अच्छा जी, इस आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का उसके साथ एफिलिएटेड दूसरा बड़ा कारनामा है कि फिर इंसान की नस्ल को नुत्फे और तवालद और तनासुल से चलाया, जिससे करोड़ों इंसान पैदा हो रहे हैं। अब ये नुत्फा क्या है? हुक्मा कहते हैं, ये चौथे हजम के नतीजे में ज़ुहूर में आया, जबकि खून तीसरे हजम के बाद पैदा हुआ। और फिर इस नुत्फे के हर कतरे में हजारों जरसूमे होते हैं, और एक एक जरसूमे में असल इंसान की शक्ल सूरत, उसकी आदात, उसके ट्रेड्स, उसके करैक्टर, सब चीजें मौजूद होती हैं। गोया नुत्फे का एक जरसूमा इस चीज का छोटे से छोटा और मुकम्मल तरीन अक्स होता है, जो सिर्फ ताकतवर खुर्दबीन के जरिए से नजर आ सकता है। अब आप ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान बना दिया मिट्टी से, तो उसकी नस्ल चलाई। नस्ल, ये जो सिलसिला है, ये जो खुलासा यहाँ पे लिखा गया, सुलालती, एक चीज का नस्ल, एक चीज का दूसरी चीज से अलग हो जाना। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसान बनाया, फिर उसकी आगे से खल्क भी बना दी, यानी कि उसकी आगे से नस्ल भी बना दी। आयत नंबर इसके साथ नेक्स्ट है एसोसिएटेड, आयत नंबर 9। सुम्मा फिर सवाहू, सवाहू उसको दुरुस्त किया, व नफखा, नुफख और फूंका, फीही इसमें, मिन रूही से रूह अपनी, वह जआला और बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, समआ, समआ समात से कान, वल अबसारा, अबसार बसीरत से आंखें, वल अफइदा, अफइदा दिल, कलूब भी कहा जाता है, लेकिन अफइदा बसीरत वाला दिल, आगाही वाला दिल, कलीलन कलील कम, माँ जो तशकुरुन तुम शुक्र अदा करते हो। आयत नंबर 9 है। फिर इसको दुरुस्त किया, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। अब अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन औसाफ दिए, बनाया कहाँ से? मिट्टी से। नस्ल कहाँ से चलाई? वो एक पानी की हकीर बूंद से। फिर अल्लाह ताला ने उसको बड़े जो अल्लाह ताला ने औसाफ दिए, आंखें दी ताकि अल्लाह की निशानियों को देख सके और सबक हासिल करे। लेकिन हमने इन आंखों को किन चीजों पे लगा दिया? फहश मनाजर देखने पे, गलत काम करने पे। फिर अल्लाह ताला ने कान दिए ताकि हक बात सुने, बहरा ना रहे। और हमने उन कानों से क्या करना शुरू कर दिया? गीबत सुननी शुरू कर दी, झूठ सुनना शुरू कर दिया,
غلط باتیں اور غلط چیزیں سننی شروع کر دیں، اللہ کی نافرمانی کے احکامات، اللہ کی نافرمانی والی باتیں سننی شروع کر دیں۔ دل دیا تاکہ حقیقت کو سمجھ سکیں اور صراط مستقیم کو اختیار کر سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اور ہم نے دل پر گانے بنا لیے کہ اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اب یہاں روح سے مراد عقل و شعور کا وہ جوہر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو دیا اور یہ خلیفہ بنایا۔ اللہ نے علم اور حکمت دیا انسان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو 3 چیزیں بتائی گی، کان، آنکھیں اور دل، اس کو اسکالرز کہتے ہیں یہ علم کے ذرائع ہیں، یہ ہدایت کے دروازے ہیں۔ سننا، پھر دیکھنا، پھر دل میں غور و فکر کرنا، سمجھ آ گئی؟ اگر یہ 3 ہدایت کے دروازے درست رہیں گے تو ہمارے اندر ہدایت آ سکتی ہے، اور اگر یہی تینوں دروازے اگر غلط ہو جائیں تو پھر ہدایت نہیں آ سکتی، پھر کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس میں سب سے پہلے سننے پر آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سننا ایک ایسی چیز ہے کہ بچہ جب پیدا بھی نہیں ہوتا تو وہ سنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، کہ جب ماں جب حاملہ ہو تو اس کو اچھی باتیں قرآن وہ سننا چاہیے، بچہ سنتا ہے۔ اور پھر کان، سماعت ایک ایسی ہے کہ جب انسان مر بھی جاتا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے اس کے کانوں کی سماعت رہتی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک میت کو دفنایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے جب وہ واپس لوٹ رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کان از دیٹ مچ امپورٹینٹ۔ اور کان اس وقت میری کلاس میں، ہماری کلاس میں، اگر ہم کان سے توجہ سے نہیں سنیں گے، جو ہم سنیں گے تو وہ پھر ہم وہی دیکھیں گے، اور پھر جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پراپر ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا جس میں آپ کی لسننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لسننگ ہوگی اچھی، ایک ہوتا ہے ہیئرنگ اور ایک ہوتا ہے لسننگ۔ ہیئر ہوتا ہے، اگر آپ انگلش میں تھوڑا سا دیکھو، ہیئر ہوتا ہے سننا، اور لسن ہوتا ہے غور سے سننا۔ تو لسننگ آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کی بصارت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بصارت، آپ بصیرت سے غور و فکر سے دیکھیں گے، اور پھر آپ کا دل بھی جو ہے، دل بھی رائٹ ٹریک میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 10، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، آئزا، کیا جب، زللنا، ذل ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا تھا، ولدوالین، دوال وہی ذل، وہی ہے گمراہ کیا ہم نے یا بھٹک دیا، زللنا، بھٹک جائیں ہم، فل ارض، زمین میں گم ہو جائیں، انا، تو کیا ہم، لفی میں، خلقن، پیدائش، جدید نہیں، بلکہ ہم وہ، بی لقائی، لقاء سے مراد اردو کا لفظ آتا ہے ملاقات سے، ربہم، اپنے رب کی، کافرون، انکار کرتے ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 10، وہ کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل ہی نہیں۔ آیت نمبر 11 بھی ساتھ پڑھ دیتے ہیں، رکوع ہمارا ختم ہو جائے گا۔ کل، کہہ دو، یتوفاکم، یہ میں نے وہ، اور آگے وفات، باؤ اور فے، اور وہ فوت کرے گا کم، تم کو، ملک الموت، ملک فرشتہ، موت کا فرشتہ، الذی، وہ جو، وکلا مقرر کیا گیا ہے، بکم، تم پر، سما، پھر، الا، طرف، ربکم، اپنے رب کی طرف، ترجعون، تم رجوع کرو گے، لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 10 ہے، اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل ہی نہیں۔ اور آیت نمبر 11 کا با محاورہ ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 10 اور 11، کفار، آخرت کا پرزور انکار کرتے ہیں۔ جتنے بھی نان بلیورز ہوتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، سارے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی سے ملیا میٹ ہو جائیں گے، یہاں پہ لکھا نا وقالو اذا زللنا فی الارض، یعنی کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، زمین میں بھٹک جائیں گے۔ میننگ ہے کہ زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی بن جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اس کا یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جب ہم سب زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ نہیں ہو جاتے
بلکہ ملک الموت فرشتوں کے عملے کے ساتھ پورے سٹاف کے ساتھ ہماری جان قبض کرنے آتا ہے. اور یہ تمہاری جان یا روحی اصل چیز ہے. ظاہراً ہمیں جو جسم ملیا میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور ہماری ساری زندگی اس جسم کو کھلانے پلانے میں گزر جاتی ہے. اس جسم کی کیا, اس جسم کا زبان کا چسکا, یہ جی زبان کا چسکا ہے جی, یہ کھا لے وہ کھا لے فلانی چیز کھا لیں, اور پھر نعوذ باللہ اگر سیکس ارج کر لی جائے یہ بھی جسم کا چسکا. اچھا یوں کر لیں, اس میں آپ نے حلال دیکھنا ہے نہ حرام دیکھنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے ایک پاک رشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا اس جسم کا تقاضا پورا کرو, لیکن ہم نے اس جسم کو چسکا دینے کے لیے ہم نے غلط راستوں پہ بھی لگا لیا. اچھا جی, اور اس جسم کا چسکا کیا ہے کہ جی اچھا پہن لیں, ہر وقت ہماری دوڑ کپڑوں میں بہترین کپڑا, یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج میں یہ جوڑا پہن لوں, یا یہ جوڑے کو میں فلانا برانڈ کا لے لوں, یا میں جوڑے میں یہ امبیلشمنٹس کروا لوں. پھر جوڑے کے ساتھ اپنے آپ کو سجاتے ہیں میک اپ کے ساتھ, اپنی جیولری کے ساتھ, اپنے جوتوں کے ساتھ, اپنے بیگس کے ساتھ. یہ میں لیڈیز کی بات کر رہی ہوں, جینٹس کی اپنی سجاوٹ ہوتی ہے ہر ایک کی, یعنی کہ ہر وقت ہم اپنے اس جسم کو سنوارتے رہتے ہیں. اور اس جسم کی حقیقت کیا ہے کہ اس نے آخر میں مٹی میں ملیا میٹ ہونا ہے. اور روح اصل چیز ہے, روح ایک اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اب یہاں پہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو انتہائی چھوٹا سا جرثومے کو, اب آپ یہاں اللہ تعالیٰ کی پیدائش پہ بھی غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں پیدا کیا, کہ وہ جو چھوٹا سا جرثومہ ہوتا ہے وہ رحم مادر میں پیوست کیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ آپ کی یوٹرس میں چمٹ جاتا ہے, آپ دیکھیں, اور پھر ویسی اعضا بنتے ہیں, پھر اس پہ گوشت پوشت چڑھتا ہے, ہم آگے جا کے پڑھیں گے پہلے وہ کیا تھا, پھر وہ کیا تھا, پھر کس طرح اس کی سٹیجز چلتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی انفرادی توجہ دے کے اس میں کچھ نمایاں اختلاف رکھتا ہے, لیکن اعضاء کے توازن اور تناسب میں کچھ فرق نہیں آتا. آپ دنیا کے تمام انسان دیکھ لیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک, اس کے اسی طرح 2 ہاتھ 2 پاؤں اور اس کے ان کے توازن ہے. ہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ابھی تک کسی انسان کا فنگر پرنٹ ایک جیسا نہیں ہے. اللہ نے تھوڑا تھوڑا اختلاف رکھا ہے, ایک ہی ماں کے اگر 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق ہے, اتنی اللہ تعالیٰ نے ویریشن کے ساتھ پیدا کیا. پھر یہ سب کچھ درست کرنے کے بعد آنکھ, ناک, کان, دل, تمام آرگنز کو پراپر ان کی پلیسمنٹ رکھی, کڈنی کو اپنی جگہ پہ, ہارٹ کو اپنی جگہ پہ, لنگ کو اپنی جگہ پر, اور ان سب کو رب کیج کے اندر رکھا تاکہ وہ ایک مضبوط حصار کے اندر ہو. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی, اور مقررہ وقت کے بعد, یعنی کہ ایک جتنا مرضی آپ کو ڈاکٹر آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری بتا دیں, اور یہاں پہ دعا مانگتے کہ جن بچیوں کے اللہ اولاد دینی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. آمین. ایک مقررہ وقت پہ وہ تندرست اور جیتا جاگتا انسان بن کر رحم مادر سے باہر آتا ہے. اور یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کے عام مشاہدے میں آتی ہیں. پھر انسان کی اکثریت ایسی ہے جو ان قدرتوں کا اعتراف بھی کرتی ہے. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا, پھر کس طرح انسان کا ایک مقررہ وقت ہے, یعنی کہ ہر انسان کلو نفس ذائقۃ الموت, اس نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. اب انسان غور کرے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی کے اجزاء سے انسان کو بنایا, وہ دوبارہ اسی مٹی کے اجزاء سے انہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں ملیا میٹ ہو گئے, تو وہ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے پہلی دفعہ انسان کو بنایا تھا. موجودہ ریسرچ کے مطابق انسان جن عناصر کا مرکب ہے وہ زمین میں پائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انہی عناصر کو ترکیب دے کے پہلے انسان کو پیدا کر سکتا ہے, اور وہ عناصر تو ابھی بھی زمین میں موجود ہیں, پھر لوگوں کا یہ اعتراض کہ جب مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیا جائیں گے, یہ بات کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی جواب دہی سے گھبراتے ہیں, کہ انہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے بعد جواب دہی نہیں ہوگی, تو پھر ہم نے کیوں گھبرانا, ہم جو مرضی زندگی اس کو کھا لیں پی لیں موج اڑا لیں. اور پھر کیونکہ اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے آخرت کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے, تو پھر ان کی آزادانہ زندگی اور خواہش نفس پہ پابندیاں لگ جائیں گی, جو اسلام میں آپ ایک لمٹس آ جاتی ہیں, وہ لمٹس آپ کے اوپر اپلائی ہو جائیں گی.
تو یہاں پہ کفار کے اعتراض کا مکمل آیت نمبر 11 میں جواب دیا گیا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو یہ ہم کا تصور کہاں سے آیا؟ واضح سی بات ہے، گوشت پوشت کے مجموعے پہ لفظ ہم یا تم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد گوشت پوشت تو واقعی مٹی میں مل جاتا ہے، مگر ہم یا تم تو مٹی میں نہیں مل سکتے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں آپ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، جسے ہم لوگ تم اور ہم کہتے ہیں، یہی چیز یا روح ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر موت مقرر کی، اور پھر وہ موت پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے جو اپنے سٹاف کے ساتھ وہ روح قبض کرنے آتے ہیں۔ اور اب وہ روح جب اللہ کے پاس آ گئی تو زمین کے جن عناصر سے تم پہلے بنے تھے، انہی عناصر سے تم پھر بنائے جاؤ گے، بلکہ زیادہ آسانی سے بنائے جاؤ گے۔ جیسے میں نے پیچھے کیک کی مثال لی کہ ایک دفعہ کیک بن گیا تو اگلی تو ہمیں زیادہ پتہ ہے یہ انگریڈینٹس ہیں، ہم زیادہ اچھا کیک بنا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اور آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ لاجک سے بات بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ انسان مر کے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ اس کے لاجک میں بات پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے تمہیں پہلے بنایا وہی تمہیں دوبارہ بنائے گا۔ اور واضح رہے، یہاں روح سے مراد روح حیوانی نہیں، ہر ذی حیات کو متحرک کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ جو روح ہے ہمارے اندر، تو ہمارے اندر حرکت ہے، ہم کام کرتے ہیں، اور یہاں روح سے مراد روح نفسانی ہے، جس کی بنا پہ انسان دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو روح نفسانی دے کے اس کو عقل شعور بخشا، اس کو اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس دنیا پہ وہ خلیفہ بن جائے، اس دنیا کی وہ ایڈمنسٹریشن کر سکے۔ بہرحال یہ آج کا ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ کیا ہے؟ ان شارٹ میں صرف یہ بتاؤں گی کہ جب انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو وہ علیجین میں چلی جاتی ہے، اگر وہ بری روح ہوتی ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے۔ اور جس میں ہم نے آگے جا کے قرآن میں پڑھا کہ تمہیں کیا معلوم علیجین کیا ہے، تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے۔ تو علیین آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور سجین زمین کے تہوں میں ایک جگہ ہے جہاں پہ بدروحوں کو، غلط لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال روح تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ آیت نمبر 12، وا اور لو اگر، تارا تو دیکھے، ایزی جب، المجرمون مجرمین، ناکسو کو انڈر لائن کر لیں، نیا لفظ ہے، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، رؤوس سر کو کہتے ہیں، اندا ربہم سامنے اپنے رب کے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا، ابصرنا بصارت سے ہے، دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا اور سماعت کر لی ہم نے، فرجعنا بس ہمیں رجوع کر، ہمیں لوٹا دے، نعمل ہم عمل کریں گے، نون میں نے ہم اور آگے ہم عمل کریں گے، صالحن صالحہ، انا بے شک موقنون یقین کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں، اور بامحاورہ، اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 12 سے لے کے ویسے 14 تک یہ بات بتائی جا رہی ہے، وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اخروی زندگی میں مجرم حساب کتاب کے لیے اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے منکر ہوں گے، جنہوں نے اپنی منمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، بندوں کا حق مارا۔ اب وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے اے رب ہم نے دیکھ لیا، یعنی کہ جب وہ عذاب کو اور وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، اب انہوں نے دیکھا کہ مر کے مٹی ہو کے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن اٹھا کے کھڑا بھی کر دیا۔ اب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہم نے ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں پلیز ایک موقع ہمیں دیں، ایک دفعہ ہمیں اور موقع دیں، ہم دوبارہ اپنی دنیا میں جائیں اور نیک عمل کریں، اور پھر ہم نیک عمل، صالح عمل لے کر آپ کے پاس آئیں۔ یہ وہ چیز ہے جب بچے ایک امتحان کا پیپر دے دیتے نا اور پیپر میں اچھے نمبر نہیں لیتے تو کہتے ہیں مس پلیز ایک دن ہمیں اور ٹائم دے دیں،
ہم نے دیکھ لیا بڑا مشکل پیپر تھا، ہم اگلے دن ایک دن آپ ہمیں اور دیں گے، ہم اور اچھی تیاری کریں گے. لیکن ٹیچرس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں ہفتے مہینے کا پہلے کا نوٹس دے دیا تھا کہ ڈیٹ شیٹ دے دی تھی، تم لوگوں نے تب تیاری نہیں کر لی، تو تم کیا سوچتے ہو کہ وہ ایک دن میں تم تیاری کر لو گے؟ تو ان کا یہ مطالبہ بھی بالکل عبث بے فضول ہوگا، کیونکہ انسان کو عقل و شعور اس لیے دیا گیا تھا کہ ان سے کام لیتے ہوئے آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور یہی ایمان بالغیب ہے. اور اسی چیز کا انسان سے مطالبہ کیا گیا کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا تو اس کا ایمان اضطراری ہوا، اختیاری نہ رہا، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب یہ ایمان بالغیب نہیں کہہ سکتے. اب ہم اس وقت ہم ایمان بالغیب یعنی کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں ہمارے رسول نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس جنت کے مستحق ہوں گے، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اس جہنم کے مستحق ہوں گے. ہمارا یہ غیب پہ ایمان تھا. اور جب ہم نے اس سزا کو، اس جہنم اور اس دوزخ کو اور اس جنت کو جب دیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجیں، تو یہ اللہ کا دستور نہیں ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کا ایک گیون ٹائم ہوتا ہے پیپر کرنے کا، آپ دیکھتے ہیں ایگزام میں گیون ٹائم ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کے بعد بچہ اسٹوڈنٹ کہتا رہے مس پلیز میرا 1 لفظ رہ گیا، میرے 2 لفظ رہ گئے، 1 منٹ اور دے دیں. لیکن ایگزامینر وہ پیپر سنیچ کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمارا ایگزامینیشن پیریڈ ٹائم ہے، وہ ہمارا ایگزامینیشن ٹائم پیریڈ ہے. اور دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے. اور ایگزامینر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو بہت باریک بین ہے اور بڑے منیوٹس ہماری طریقے سے ہمیں ہر چیز پہ وہ دیکھ رہا ہے. اور ہمارا اس امتحان کو کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ وہ 3 گھنٹے ہماری زندگی ہے. کہ وہ جتنی ہماری زندگی ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 53 ایئر ہے، کسی کی 63 ایئرز ہے، کسی کی 80 ہے، کسی کی 90 سال ہے. اب وہ تمام عمر میں اس نے کیا اپنا پیپر کیا، کس طرح پیپر کیا، اس نے کیا اعمال صالحہ کا اہتمام کیا. اور اس کے بعد جب موت کا فرشتہ آئے گا اور جب اس کی روح سے سنیچ کر لی جائے گی تو اس کے پاس وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو وہ پیپر نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. تو آج اس دنیا میں مہلت کا وقت ہے، آج اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کو پتا تھا کہ جب یہی دنیا، یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو دوبارہ بھی زندگی دوں، یہ دوبارہ بھی دنیا میں جائیں، یہ پھر دنیا پہ اور اس کی زینتوں پہ پھر ریجھ جائیں گے، پھر اسی دنیا ان کو چمٹ جائے گی اور پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے جو یہ پہلے کرتے تھے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کو ایک دن زیادہ دیا جائے تو وہ کیا کرنا ہو، وہ لینینٹ ہو جاتا ہے. اچھا ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، اچھا پڑھ لوں گا، ابھی تو 1 دن پورا پڑا ہے، اچھا ابھی تو رات پڑی ہے، ابھی تو کئی گھنٹے پڑے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مہلت کا ٹائم اس دنیا میں ہے، یہ دنیا کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر مہلت کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دے. اللہ آپ کی ہر رضا پہ اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں. اللہ ایسے کام کروا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آخرت کے مستحق ہو سکے، آخرت ہی ہم جنت کے اور جنت الفردوس کے مستحق ہو سکے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم جنت الفردوس میں آپ کی محفل سجائیں گے، اسی طرح میری ہم سب بہنیں وہاں بیٹھیں گی، اللہ آپ کا کلام پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ذکر نصیحت ہے، اور یہ نصیحت وہی لے سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو دل سے سنتے ہیں، آنکھوں دل کی حق بات دیکھتے ہیں اور اس کو دل میں لا کر اس کو عمل میں ڈھال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.